बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मसनवी मानवी के दर्स की आज की हमारी ये 38वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने पढ़ा था कि जंगली जानवरों ने शेर के साथ एक मुआहदा किया था कि हम रोज़ाना एक ग़िज़ा एक जानवर की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर दिया करेंगे, आपको जानवरों पर इस तरह से हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी गुफ्तगू तफसील के साथ गुज़िश्ता की नशिस्तों में हमने पढ़ी। इस तरह से मुआहदा जब पाए तकमील को पहुँच गया तो शिकारी जानवरों का गुरोह एक के बाद एक जाने लगा शेर की खिदमत में। खुरा अंदाज़ी के ज़रिए उनका इंतखाब होता था और वो शेर की ग़िज़ा बनने के लिए जाया करता था। इस असना में एक खरगोश के नाम पे खुरा निकला और खरगोश की बारी आई। तो खरगोश ने जानवरों से कहा कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक हम शेर के जुल्म व सितम बर्दाश्त करते रहेंगे। कुछ ना कुछ तरकीब हमको सोचनी चाहिए ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शेर चूँकि बड़ा ताकतवर जानवर होता है और वहाँ पर उस गिया का, उस वादी का वो सरदार था, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाना जानवरों के लिए मुनासिब नहीं था। तो जानवरों ने खरगोश को समझाने की कोशिश की कि अरे गधे, तो खरगोश है तो खरगोश बन के रहे, अपने आप को शेर बनने की कोशिश मत कर बनाने की। तेरी बारी आई है, जैसे दीगर जानवर अपनी अपनी बारी पर शेर की ग़िज़ा बनने के लिए जाते रहे हैं, तुझे भी जाना पड़ेगा। हमारी बदनामी का रास्ता मत निकाल ताकि शेर हम पर फिर हमला करे, शेर खफा हो जाए और फिर हमारे लिए परेशानी का सामान बने। तो खरगोश ने कहा था कि मुझे मोहलत दो, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ ना कुछ तरकीब निकालता हूँ। तुम ऐसे क्यों अपने आप को सरेंडर कर रहे हो? बहुत सारी चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन बड़ी काम की होती हैं। इस तरह से कई मिसालें इस खरगोश ने पेश की। लेकिन जानवर चूँकि खौफज़दा थे शेर के जुल्म व सितम से, तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये सारी गुफ्तगू होने के बाद अब जो बात आगे बयान की जा रही है वो है खरगोश की अक्लमंदी का ज़िक्र और फिर अक्लमंदी की फ़जीलत का बयान। अक्ल क्या होती है, अगर अक्ल का इस्तेमाल हो तो इंसान क्या क्या कर सकता है, उसकी तफसील यहाँ पर बयान की जा रही है। रो तुरूबा बाज़ी खरगोश भी, मकरो शेर अंदाज़ी खरगोश भी। अब मौलाना रूम कहते हैं कि चलो चल के खरगोश की चालाकी को देखो। अब खरगोश ने क्या किया? खरगोश का मकर और उसकी शेर अंदाज़ी, एक तो होती है रूबा बाजी, वो जो जिक्र किया गया, रो तू रूबा बाज़ी खरगोश भी, खरगोश की रूबा बाजी को देख। रूबा असल में कहते हैं लोमड़ी को। रूबाबाजी का मतलब होता है, चूँकि लोमड़ी के बारे में मशहूर है कि वो चालाक होती है, तो चालाकी के लिए रूबाबाजी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो खरगोश की रूबाबाजी, उसकी चालाकी, उसकी होशियारी, उसकी मक्कारी देखो क्या क्या करता है वो। मकरो शेर अंदाज़ी ये खरगोश भी, और खरगोश की शेर अंदाज़ी, शेर पर कैसे खरगोश अपना असर दिखाता है, शेर को कैसे पिछाड़ता है, वो देखेंगे। अब आगे क्या होता है सुनो। खातिमे मुल्के सुलेमान अस्त इल्म, जुमला आलम सूरतो जानस्त इल्म। अब खरगोश के पास चूँकि इल्म था, अब वो जो काम करने जा रहा था वो अपने इल्म की वजह से कर रहा था। ताकत के सामने तो वो शेर के सामने कुछ नहीं था, ताकत के हवाले से तो वो शेर के सामने कुछ नहीं था। अब जो कुछ करेगा वो अपने इल्म की वजह से करेगा। तो अब यहाँ बयान करते हैं कि इल्म वो चीज़ है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क की, उनकी हुकूमत की अंगूठी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी इल्म की बुनियाद पर, उसी इल्म की वजह से हुकूमत की थी। ख़ातिमे मुल्के सुलेमान अस्त इल्म, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क का ख़ातिम यानी अंगूठी वो इल्म है। जुमला आलम सूरतो जानस्त इल्म, सारी दुनिया ज़ाहिर है, सूरत है, तो उसका माना क्या है, उसका बातिन क्या है, वो है उसकी जान क्या है, वो इल्म है। यानी आलम ज़ाहिर में, सूरत में एक चीज़ है, लेकिन उसकी जो जान है
وہ علم ہے. علم سے کیا نہیں ہو سکتا. پہلے علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر خرگوش اپنے علم سے کیسے شیر کو پچھاڑے گا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. آدمیرا زی ہنر بیچارہ گشت, خلق دریا ہا و خلق کوہ دشت. اور اسی ہنر کی وجہ سے, علم کے اس ہنر کی وجہ سے ہی آدمی کے لیے فرما بردار ہو گئی ہے. کیا فرما بردار ہو گئی ہے؟ علم کے اس ہنر کی وجہ سے آدمی کے تابع ہو گئی ہے, انسان کے کنٹرول میں آ گئی ہے. کیا؟ خلق دریا ہا و خلق کوہ دشت. پہاڑ, جنگل اور دریا کی ساری مخلوق آج انسان کے کنٹرول میں ہے. شیر بھی انسان کے کنٹرول میں ہے, بڑی بڑی مچھلیاں ہیں انسان کے کنٹرول میں ہیں, بڑی بڑی مخلوق ہیں انسان کے کنٹرول میں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں انسان کے کنٹرول میں ہیں, جنگل ہے انسان کے کنٹرول میں ہے, اور جنگلوں میں, پہاڑوں میں, دریاؤں میں جو مخلوق ہے آج انسان کے کنٹرول میں ہے. کیوں ہے؟ طاقت کے اعتبار سے ہے کیا؟ ان کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. ایک شیر اگر کسی انسان کو دبوچ لے تو انسان چھڑا بھی نہیں سکتا, لیکن آج شیر کو انسان کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے شیر کو اپنے کنٹرول میں لیے چل رہا ہے. ہاتھی کیسا مضبوط جانور ہے, لیکن دیکھیں آپ شیر کے انسان کس طرح سے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر ہاتھی کو جہاں چاہے لے کے چلتا ہے. اگر ہاتھی پلٹ جائے تو انسان کا کام تمام ہو جائے, لیکن ہاتھی نہیں پلٹ سکتا کیونکہ انسان کی عقل بہت طاقتور ہے. زو پلنگو شیر ترساں ہم چموش, زو شدہ پنہا بدشتو کوہ ہوش. اسی عقل سے تیندوا, شیر, ایسے بڑے بڑے جانور ایسے خوفزدہ ہیں جیسے کہ چوہا ہوتا ہے. ہم چموش, جیسا چوہا ایسے انسان کو دیکھتے بھاگ جاتا ہے, وہ کیفیت ہے ایسے بڑے بڑے جانوروں کی. زو شدہ پنہا بدشتو کوہ وحوش, اور وحوش یعنی وحشی جانور اسی انسان کی عقل کی وجہ سے جنگل اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. بڑے بڑے جانور ہیں, انسان کو دیکھتے ڈر کے بھاگتے ہیں, وہ اس کی عقل سے ڈرتے ہیں. جسمانی طاقت کے اعتبار سے تو انسان بہت کمزور ہے, لیکن عقل کے اعتبار سے انسان ہر جانور سے زیادہ طاقتور ہے. بڑے بڑے جانور کو وہ قید کر سکتا ہے. زو پریو دیو ساحل ہا گرفت, ہر یہ کے در جائے پنہا جا گرفت. اور اسی سے پری, دیو, بھوت, یہ ساری چیزوں نے سمندر کا کنارہ پکڑ لیا ہے, چھپ کے چلے گئے ہیں. آبادیوں میں جہاں پہ انسان بستے ہیں یہ لوگ نہیں بستے, وہی عقل ہے اس کے پیچھے. ہر یک در جائے پنہا جا گرفت, اور ہر ایک بھلے ہی انسان سے وہ طاقت میں زیادہ ہوں گے, لیکن سب پوشیدہ مقام میں اپنی جگہ بنائی ہے انسان سے ڈر کے, کیونکہ اس کے پاس عقل ہے. تو بتا رہے ہیں کہ عقل کتنی طاقتور ہوتی ہے. آدمی را دشمن پنہا بسیست, آدمی باہزر عاقل کسیست. آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں. آدمی را دشمن پنہا بسیست, چھپے ہوئے انسان کے دشمن بہت ہیں. اور اسی لیے آدمی باہزر, جو حذر کے ساتھ والا آدمی ہے, جو احتیاط والا آدمی ہے, عاقل کسیست, سمجھدار انسان ہوتا ہے. انسان کے دشمن بہت ہیں, لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو احتیاط سے اپنی زندگی گزارے, دشمنوں سے اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے زندگی گزارے. خلق خوب و زشت ہست از مان ہاں, می زند بر دل بہردم کو بے شاں. مخلوق چاہے وہ اچھی ہو یا بری, ہم سے چھپی ہوئی ہوگی لیکن موجود ہے. خلق خوب و زشت, اچھی مخلوق اور بری مخلوق, ہست از مان ہاں, ہم سے چھپی ہوئی ہے لیکن موجود ہے. می زند بر دل بہردم کو بے شاں, ان کی چوٹ ہر وقت دل پر لگتی رہتی ہے. مطلب وہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, صدمہ دیتے رہتے ہیں انسان کو. جیسے شیاطین ہے, بھوت پریت ہے, انسان کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, مگر انسان کا کام یہ ہے کہ
پوری احتیاط کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ کو سیف گارڈ رکھے. بحر غسل ار در روی در جوئے بار بڑھ تو آسے بے زنت در آب خار. تو اگر نہر میں کسی نہر میں غسل کے لیے جائے گا تو کانٹا تیرے پاؤں میں تکلیف پہنچائے گا. چھپا ہوا ایک کانٹا ہوتا ہے دریا کے اندر جو دکھائی نہیں دیتا, پانی کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ بغیر احتیاط کے اگر کسی دریا میں نہانے کے لیے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی کانٹا کدھر سے آپ کو چبھ جائے اور آپ کو تکلیف پہنچائے. گرچہ پنہا خار در آبست پست چونکہ در تو می خلط دانی کے ہست. اگرچہ کہ یہ کانٹا پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا, چھپا ہوا کانٹا تجھے نظر نہیں آتا, لیکن جب وہ چبھتا ہے تو تو جان جاتا ہے کہ نیچے کانٹا ہے. تو کانٹا تو نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو پانی کے, اور پانی بھی کوئی اتنا صاف شفاف نہیں ہوتا کہ پانی کے نیچے کی چیز نظر آئے, لیکن جب وہ کانٹا چبھ جاتا ہے آپ کو تو وہ چبھنے سے آپ فوری سمجھ جاتے ہیں کہ نیچے کانٹا ہے, اگرچہ کہ آپ نے اس کانٹے کو دیکھا نہیں ہے. خار خارے حس ہا وسوسا از ہزاراں کسب ادن یک کسا. اسی طریقے سے حواس اور وسوسے کے کانٹے ہزاروں لوگوں کی طرف سے ہے, ایک آدمی کی جانب سے نہیں ہے. یہ جو کانٹے ہیں وسوسوں کے, اور خار خارے حصہ, خار خار یہ ریپیٹیشن آف ورڈ ہے, اصل میں وہ کانٹا خار کے معنی میں ہی ہے, لیکن جب کسی لفظ میں شدت کو اس کی ظاہر کرنا ہوتا ہے تو لفظ کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. خار خارے حصہ وسوسہ از ہزاراں کسب ادن یک کسا. یہ وسوسے اور حواس کے جو کانٹے ہیں یہ ہزاروں لوگوں کی جانب سے ہیں, ایک دو آدمی کی جانب سے نہیں ہیں. اس طرح کے کانٹے انسان کو چبھتے ہی رہیں گے, چبھتے ہی رہیں گے. باش تا حس ہائے تو مبدل شود تاب بینی شاہ و مشکل حل شود. ٹھہر جاؤ, ویٹ کرو, صبر کرو, دیکھو تاکہ تیرے حواس تبدیل ہو جائیں, تاکہ تو ان کو دیکھے اور مشکل حل ہو جائے. یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں جو تجھے دکھائی نہیں دیتے, چبھنے کے بعد ہی تجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک کانٹا تھا جس نے تجھے تکلیف پہنچائی. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو, سمجھو, اپنے علم کا استعمال کرو, احتیاط کا مظاہرہ کرو. اصل یہاں پر آپ اسی بات پر توجہ مبذول کراتے ہیں کہ دشمنوں کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ تو احتیاط کریں گے ہی کریں گے. بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, جب ان سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے تبھی وہ ان کا کانٹا آپ کو چبھتا ہے. تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ظاہری دشمن کو تو پہچانے ہی پہچانے, چھپے ہوئے دشمن کو بھی پہچانے. تو جو چھپے ہوئے دشمن کو پہچان لیتا ہے وہ پورے احتیاط کا مظاہرہ کر کے پانی میں اترتا ہے. اگر آپ بغیر احتیاط کا مظاہرہ کرے اس طرح پانی میں اتر جائیں تو کانٹا چبھ جائے گا, آپ کا خون جاری ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کانٹا بھی اگر چبھتا ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے ان کے چبھنے کا, درد محسوس ہوتا ہے, تب آپ پھر بھی پاؤں باہر نکال کر کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اگر آپ کا پاؤں سن رہا, اس وقت پہ آپ کو کانٹا چبھ گیا اور کانٹے چبھنے کا احساس بھی آپ کو نہیں ہوا اور خون رسنا شروع ہوتا رہا اور پانی میں خون بہتا رہا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کہتے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کرو, اور جہاں بھی دشمن ہے, اور یوں تو سمجھو کہ ہر جگہ آپ کے دشمن ہیں. آدمی میرا دشمن ہے پنہا بسیست, پہلے کہہ دیا گیا, آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں. آدمی باحذر عاقل کا سیست, محتاط آدمی سمجھدار انسان ہے. تو جہاں بھی جاؤ اپنا سیکورٹی, اپنا ڈیفنس اس کے ساتھ جاؤ, اور اس کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے. تا سخن ہائے کیاں رد کر دے تا کیاں را سرور خود کر دے. تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ کن لوگوں کی باتوں کو تو نے رد کیا ہے اور کن کن کو تو نے اپنا سردار بنایا ہے. دنیا میں آپ نکلتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, لیکن ان میں سے وہ کون ہیں جن کی باتوں کو آپ کو رد کر دینا ہے, اور وہ کون ہیں جن کی باتوں کو آپ فالو کرنا ہے. آپ نے کن کو سردار بنایا ہے, کن کی بات سن رہے ہیں, کن کی بات نہیں سن رہے ہیں. دنیا میں جب آپ جا رہے ہیں تو چار آدمی چار مشورے دیتے ہیں.
کہا جاتا ہے نا 4 آدمی 4 باتیں، لیکن یہ جو 4 آدمی 4 باتیں ہیں، ان میں سے کون ہیں جن کی باتوں کو آپ کو اہمیت دینا ہے اور کون ہیں جن کی باتوں کو لائٹ لینا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا کہ جن کی باتوں کو اہمیت دینا ہے ان کو لائٹ لے رہے ہیں اور جن کی باتوں کو لائٹ لینا ہے ان کی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر عقل کہاں ہے آپ کی؟ بہت سارے دشمن بھی ایسے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے دشمن، جو آپ کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہمدردی میں بول رہے ہیں، ہماری ہمدردی میں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کی چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے۔ تو عقل کا استعمال ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بعد ازاں گفتند کہ خرگوش چست، درمیان نہ آنچ در ادراک تست۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے چالاک خرگوش، اے ہوشیار خرگوش، جو تیری بات، تیرے ذہن میں جو بات آئی ہے کھل کے سامنے رکھ، پہلیاں کیوں بجا رہا ہے؟ بولنا کیا چاہتا ہے؟ بعد ازاں گفتند کہ خرگوش چست، کہ اے چست خرگوش، انہوں نے کہا درمیان لا، سامنے رکھ دے، درمیان میں رکھ دے، آنچے در ادراک تست، جو کچھ تیرے ادراک میں، تیرے ذہن میں، تیرے فہم میں، تیری سمجھ میں اس وقت ہے، تیرا جو پلان ہے، تو کرنا کیا چاہتا ہے، وہ کھل کے سامنے رکھ دے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے تو تیری بات ہم بھی کچھ کر سکیں۔ اے کہ باشرے تو در پیچی دے، باز گو رائے کہ اندیشی دے۔ اے وہ خرگوش کہ جو شیر سے بھیڑا ہے، اب تو جا رہا ہے شیر سے بھیڑنے کے لیے، اب تیرا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا ارادہ نہیں ہے، اب تیرا مقابلہ شیر سے ہونے والا ہے نا، تو شیر سے بھیڑنے والا ہے تو ہم کو بھی تو بتا، آخر تو نے تدبیر سوچی کیا ہے؟ تیری جو پلاننگ ہے وہ کیا پلاننگ ہے، کیا کرنا کیا چاہتا ہے، ہم کو بھی تو بتا۔ اب دیکھیے، اب خرگوش جواب دیتا ہے، مشورت ادراک و ہوشیاری دہت، عقل ہا مر عقل را یاری دہت۔ تو اس نے کہا مشورہ جو ہے انسان کو عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، اور عقلیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ کبھی ایک انسان کی عقل میں ایک بات نہیں آتی، دوسرا آدمی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ جب آپ کی عقل میں بات نہیں آئے گی تو سامنے والے کی عقل میں آ سکتی ہے۔ تو مشورہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عقل اور سمجھ ملتی ہے، نئے نئے راستے سوچتے ہیں، اور ایک عقل دوسری عقل کی مدد کرتی ہے۔ گفت پیغمبر بکن اے رائے زن، مشورت کل مستشار و معتمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اپنی رائے پر فیصلہ کرنے والے دوسروں سے بھی مشورہ کر لیا کر، کیونکہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ مشورہ دینے والا آپ کے لیے امانت دار ہوتا ہے۔ المستشار معتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں، مشورہ کر لیا کرو۔ قول پیغمبر بجا باید شنود، باز گو تاچیست مقصود تو زود۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دل و جان سے سننا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ترکیب ہے خرگوش تو ہمارے سامنے رکھو، ہم بھی اپنی رائے دیں گے، تاکہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا مقصد کیا ہے وہ ہم کو بیان کرو۔ گفت ہر راز نشاید باز گفت، جفت تاخ آید گہے گہ تاخ جفت۔ اب خرگوش کہتا ہے ہر راز لوگوں کو بتانے کے قابل نہیں ہوتا، کبھی جفت تاخ کی طرح آتا ہے، کبھی تاخ جفت کی طرح آتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تاخ کہتے ہیں اکیلے کو جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، آڈ نمبرز، اگر ہم میتھمیٹک لینگویج میں بولیں گے تو آڈ نمبر کو تاخ کہتے ہیں اور ایون نمبر کو جفت کہتے ہیں۔ تو جفت مطلب جوڑ والا، 2 4 6 یہ جفت، 1 3 5 والے جو ہوتے ہیں اس کو تاخ کہتے ہیں۔ تو اصل میں تاخ کا مطلب ہے اکیلا جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، اور جفت کا مطلب ہے جوڑی دار۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا،
ہر راز نشاید باز گفت، بولنے کے لائق ہر راز نہیں ہوتا. کبھی جفت طاق آتا ہے، کبھی طاق جفت آتا ہے. مطلب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی چیز دکھنے میں جفت ہوتی ہے، حقیقت میں طاق ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز طاق نظر آتی ہے مگر حقیقت میں جفت ہوتی ہے. اب اس کی وضاحت کیا ہے وہ اور آگے کے مکالمے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. الصفا گردم زنی با آئینہ تیرا گردت زود با ما آئینہ. اگر تو آئینے پر پھونک مارے تو صفائی کی وجہ سے وہ بہت جلد ہمارے لیے اندھا ہو جائے گا، آئینہ دکھائی نہیں دے گا. اس کو میں سمجھاتا ہوں. یہ ہے شیشہ ہے، اس میں سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، پھونک مار دیا، اب دیکھو دھندلا ہو گیا تھوڑی دیر تک. تو کہتے ہیں کہ اگر الصفا گردم زنی با آئینہ، اگر آئینے پر پھونک ماری جائے تو وہ بہت جلد ہمارے لیے اندھا ہو جاتا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا، دھندلا پڑ جاتا ہے. اگر یہ پھونک اور زیادہ گہری ہوگی تو بالکل آئینہ دکھنے کے لائق نہیں رہے گا. جیسے کار وغیرہ چلاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو وائپر مارنا پڑتا ہے تاکہ آئینہ صاف ہو جائے، ورنہ دکھائی نہیں دے گا. تو ویسا ہوتا ہے. در بیان ای سے کم جنباں لبت الذہاب الذہب وز مذہبت. ان تین چیزوں کے بارے میں کبھی بھی زبان نہیں کھولنا چاہیے، لب نہیں کھولنا چاہیے. تین چیزیں ایسی ہیں زندگی میں وہ راز کسی کو نہیں بتائے جا سکتے. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ الذہاب، آپ کہاں جانے والے ہیں، مطلب آپ کا سفر کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کون سی چیز کیسی پلان کر رہے ہیں، وہ چیز. وز ذہب، سونا. ذہب کا مطلب سونا. یہاں سونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کا فائنینشیل کنڈیشن، قابلیت، صلاحیت، وہ چیز جس کو آپ دولت سمجھتے ہیں. اب کسی کے پاس دولت کچھ ہوتی ہے، کسی کے پاس دولت کچھ ہوتی ہے. کوئی اپنی روحانیت کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، کوئی اپنے پیسے کو اپنا دولت سمجھتے ہیں، کوئی اپنے سونے کو اپنا دولت سمجھتے ہیں، کوئی اپنی جائیداد کو اپنی دولت سمجھتے ہیں. تو جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنی دولت کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دیتا، وہ دینے کی چیز نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے باطنی مدارج کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے، چھپا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی دولت ہے، وہ دولت نہیں بتاتے سب کو. تو الذہاب الذہب وز مذہبت، پھر وہ اپنے منزل کے بارے میں، اپنے راستے کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اور اپنے گول کے بارے میں، اور اپنی صلاحیت، اپنی دولت کے بارے میں. تین چیزیں ہیں یہ بحیثیت مجموعی. میں سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو ایک ہے ذہاب، ایک ہے ذہب، اور ایک ہے مذہب. تینوں بھی زال، ہا اور با کے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. ذہاب، ذہب، مذہب، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا. تو اب یہ بتا رہا ہے خرگوش کہ میں نے جو پلان کیا ہے، جو میری جو پلاننگ ہے، جو میرا منصوبہ ہے، وہ سب کو بتانے کا نہیں ہے. کی سے راہ خسمست بسیارو ادو در کمینت پیستت چون داند او. اس لیے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کے مخالف دشمن بہت ہیں دنیا میں، اور جب وہ دشمنوں کو آپ کی ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ گھات لگائیں گے. دیکھیے جو آدمی جتنا بڑا دولت مند ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں، نہیں بتانا چاہیے. ور برانی بائے کے گوئی الوداع، ور برانی بائے کے گوئی الوداع کل سر جاوز الاسنین شاع. اگر تم نے اس طرح کا کوئی راز کسی ایک آدمی سے بھی کہہ دیا، اپنی اس دولت کا راز کسی ایک آدمی سے بھی کہہ دیا جو اس کا اہل نہیں ہے، تو الوداع کہہ دو دولت کو. ور برانی بائے کے گوئی الوداع
کل سر جاوز الاثنین شاع، اور ہر راز جو دو سے گزرا وہ مشہور ہو گیا. دو سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جی نہیں، دو، ایک دو، جو راز بھی ان دو سے گزرا مشہور ہو گیا. تو بعض راز ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے. کل سر جاوز الاثنین شاع، یہ عربی ہے. یہ ہر راز جو دو سے گزرا مشہور ہو گیا. گرد و سہ پرند را بندی بہم، بر زمیں مانند محبوس از علم. اگر دو تین پرندوں کو اس میں باندھ دو تو وہ تکلیف کی وجہ سے، از علم تکلیف کی وجہ سے، محبوس رہیں گے، قید رہیں گے زمین کے اوپر. زمین کے اوپر تکلیف کی وجہ سے قید رہیں گے کون؟ اور اگر دو تین پرندے ان سے باندھ دو، مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک آپ کے راس کا پرندہ، یہ بہت کام کی بات ہے. یہ شعر کو اس طرح سے آپ معنی کے اعتبار سے سمجھیں گے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو راس کا پرندہ ہے اگر وہ اڑ جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پرندے کے ساتھ اور دو تین پرندوں کو باندھ دو تاکہ وہ اڑنے نہ پائے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا راز اگر آپ کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی چاہتے ہیں مشورے کے لیے، کبھی کبھار کسی سے مشورہ لینے کے لیے بعض باتیں بولنی پڑتی ہیں نا. جب تک آپ اپنی بات نہیں بولیں گے مشورہ ملے گا کہاں سے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو تین چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دو تاکہ آپ کا راز مبہم ہو جائے. جیسے عام طور پہ بعض لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کا راز کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے نام نہیں لیتے یا کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کا بھی راز اگر کسی کے سامنے ظاہر کرنا پڑے کسی مجبوری کے تحت تو ایسے مبہم انداز سے پیش کرو کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ آپ کی ہی بات ہے. جیسے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب ان کو کیا کرنا چاہیے. اس انداز سے بات کرو کہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ آپ ہی کا معاملہ ہے. اس کو کہتے ہیں دو تین پرندوں کا ساتھ باندھ دینا. ہے تو ایک پرندہ، اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں آپ تاکہ وہ نہ اڑے، تو اس کو اڑنے سے بچانے کے لیے دو پرندے اور ساتھ میں باندھ دو. اب تینوں پرندے مل کے تو نہیں اڑ سکتے. پرندہ جب اڑے گا تو اکیلا پرندہ ہی اڑے گا، دو تین پرندے مل جائیں گے تو نہیں اڑ سکیں گے. تو یہ ہے گرد و سہ پرندہ را بندی بہم، بر زمیں مانند محبوس از علم. اگر دو تین پرندوں کو اس میں باندھ دو تو تکلیف کی وجہ سے وہ زمین پر قید ہو کے رہ جائیں گے، اڑ نہیں سکیں گے. مشورت دارند سر پوشیدہ خوب، در کنایت با غلط افغن مشوب. چھپے ہوئے راز کا مشورہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور وہ کنایتن ہونا چاہیے، اور جو غلطی کرنے والی بات سے مخلوط ہو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی راز کو ظاہر کرتے ہوئے کوئی مشورہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کر دو جس سے سننے والے کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ بات کس کی ہے، یعنی آپ کا راز ظاہر نہ ہو سکے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کا تذکرہ کر کے یہ کہنے لگا کہ ایک صاحب ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، تینوں کی شادی ہو چکی ہے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی کار ہے، وہ اکثر کبھی کبھار اس کار میں آیا جایا کرتے ہیں اور اسی محلے میں رہتے ہیں، ہمارے درس میں بھی آتے ہیں، ہمارے اکیڈمی کے بھی ممبر ہیں. اگر میں اس طرح سے بیان کروں تو ظاہر بات ہے پورے کے پورے سمجھ جائیں گے کہ کس کی طرف میرا اشارہ ہے. لیکن اگر میں اس کو ظاہر کرنے سے، اس راز کو ظاہر کرنے سے روکنے کے لیے کچھ ایسی چیز کا اضافہ کر دیا، جیسے کہ ان کو دو بیٹے ہیں کہ ساتھ میں ان کو دو بیٹیاں ہیں اگر کر دیا، تو سارے لوگوں کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے ان کو دو بیٹی نہیں ایک ہی بیٹی ہے. تو
ایک جملہ اضافہ جب کر دیا جائے تو سامنے والا مبہم ہو جاتا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیونکہ باقی باتیں تو ایک صاحب کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ دو لڑکیاں بول کے بالکل معاملہ ہی پلٹ دیا گیا۔ تو راز کی جب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو ایسے کر دینا چاہیے، کوئی ایسی مبہم بات اس میں ملا دو کہ سامنے والا سمجھ نہ سکے کہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ غلطی میں مبتلا کرنے والی بات اس سے مخلوط ہونا چاہیے، در کنایت با غلط افغن مشوق، ایک ایسی بات جو سامنے والے کو سمجھنے کا راستہ فراہم نہ کرے، وہ ملا دو۔ مشورت کر دے پیمبر بستثر، گفت ایشانش جواب و بے خبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے، جب کوئی فیصلہ کرتے تو صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کرتے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ لیکن اس دوران بعض ایسی باتیں بھی ہوتی جو راز کی ہوتی، اور ایسے لوگ بھی اس میں ہوتے جو ان کے سامنے وہ راز نہیں کھولنے کا ہوتا تھا، تو کچھ ایسے مبہم الفاظ استعمال ہوتے کہ جس کو سمجھانا ہے وہ سمجھ جاتا، جس کو نہیں سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ گفت ایشانس جواب و بے خبر، اور ان کو بے خبری میں بھی جواب دے دیتے تھے۔ جواب دینے کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا عام آدمی کو کہ کیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ جواب دے کے نکل جاتے تھے۔ در مثالے بستہ گفتے رائے را، تا ندانت خصم از سر پائے را، اور اپنی رائے کو کسی مثال سے وابستہ فرما دیتے تھے، ایک ایسا ایگزامپل دے دیتے تھے کہ اس سے وہ وابستہ ہو جاتی تھی، تاکہ جو مخالف آدمی ہیں وہ بات کے سر پیر کو سمجھ نہ سکے۔ تا ندانت خصم از سر پائے را، انون آدمی، تھرڈ پرسن جو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کو بات معلوم نہیں ہو پاتی تھی، بات بھی پوری ہو جاتی اور راز بھی راز رہ جاتا۔ وہ جواب خیش بے گرفتے ازو و سوال اشمی نبرد غیر بو، اور وہ اس جواب سے اپنا جواب نکال لیتے تھے۔ صحابہ کرام کو جس کو بھی آپ فرمانا چاہتے جو بات، ان تک وہ بات پہنچ جاتی تھی، وہ کمیونیکیشن سکسیسفل ہو جاتا تھا، وہ اپنا جواب نکال لیتے تھے۔ جیسے کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتا پرائیویٹ، یا رسول اللہ اس مسئلے میں میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ اس کا جواب دے کر ان کے راز کو سارے لوگوں پر ظاہر کیا جائے، آپ کچھ ایسی گفتگو کرتے کہ جس کو جواب دینا ہے وہ تو سمجھ جاتا، دوسرے نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سوالش می نبردے غیر بو، غیر آدمی کو اس سوال کی بو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ این سخن پایا ندارت باز گرد، سوئے خرگوش دلاور تاچ کرت۔ اب یہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں مولانا روم، کہتے ہیں یہ بہت کام کی باتیں جو اس کا تو کوئی خاتمہ نہیں ہے، اب بات میں بات نکلتی چلی جائے گی، نکلتی چلی جائے گی، ایک ایک نئی بات آتی جائے گی، چھوڑ دو اب یہ گفتگو کو فی الحال یہاں روک دو۔ اب دیکھو وہ بہادر خرگوش نے کیا کیا، اب ادھر پلٹ کر ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ شیر کے ساتھ جو خرگوش نے چالاکی کی اور کس طرح سے شیر کو انجام تک پہنچایا، اس کی کہانی پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔